أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذا النون اذ ذهب مغاضبا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور جب وہ چلا گیا مغاضباً غصے کی حالت میں، فظنا، اور اس نے یہ سمجھ لیا، ان لن نقدرا، کہ ہم محاسبہ نہیں کریں گے علیہ اس سے، فنادا فی الظلمات، اس نے تاریکیوں میں پکارا اللہ تعالیٰ کو، ان لا الہ الا انتا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانکا، تیری ذات پاک ہے، انی، بے شک میں، کنتو من الظالمین، ظالموں میں سے ہوں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے مچھلی والا کہہ کے مخاطب فرمایا ہے۔ یونس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے، اور والد کا نام متا تھا، یونس بن متا انہیں کہا جاتا ہے، اور عراق کے شہر نینوا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف میں ذکر آتا ہے ان کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے غمزدہ اور رنجیدہ ہو کے نکلے تو طائف سے باہر انگور کا باغ تھا، اس میں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ باغ جو ہے ربیہ کے بیٹوں کا تھا۔ تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے غلام کو کچھ انگور دے کے بھیجے، تو وہ غلام انگور لے کے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے تو انگور کھانے شروع کیے۔ تو اس نے یہ بات کہی غلام نے کہ یہ کلمہ جو ہے یہاں کے لوگ تو جانتے نہیں ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہے اس کلمے کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا نام عداس ہے، اور میں نینوا کا رہنے والا۔
जब ये तारफ़ कराया उसने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हाँ तुम यूनुस बिन मत्ता के शहर के रहने वाले हो। उसने कहा कि आपको कैसे पता है यूनुस बिन मत्ता का? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरा भाई था, वो भी नबी था, मैं भी नबी हूँ। चुनांचे वो चूँकि ईसाई था अहले किताब में से और सिलसिला नबुव्वत पे तो ईमान था उसका। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं भी नबी हूँ, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और चेहरा मुबारक पे बोसा दिया। तो फिर वो जो मालिक थे बाग के, रबिया और उसके बेटे, वो उससे नाला हो गया, उसको वापस बुला लिया। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है वो मिलता है सीरत की किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र ताइफ के सिलसिले में। मामला यूनुस अलैहिस्सलाम का भी वैसा ही है जैसा दूसरी कौमों का था। कौम को तौहीद की दावत दी, कौम ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है इस एतबार से थोड़ा मुख्तलिफ है कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ हो गए और अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर बस्ती छोड़ के चले गए। हालांकि अल्लाह ताला का कानून यही है कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत की इजाज़त ना हो उस वक्त तक अल्लाह के रसूल या नबी अपनी बस्ती को नहीं छोड़ते। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम से ये कोताही हुई। अब हर नबी के वाक़यात में असबाक हैं बहुत ज़्यादा। यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज़ होकर चले गए अल्लाह की इजाज़त के बगैर। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बड़ा इख्तिसार के साथ ज़िक्र फरमाया है उनका कि चले गए और उनके गुमान में यही था कि अल्लाह ताला उनके इस फ़ेल पे मुआसबा नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं उन्हें। उसके बाद फिर बहुत सी तफ़सील यहाँ से छोड़ दी गई है और अल्लाह ने ये बताया कि उन्होंने ये कलिमात कहे अपनी आज़माइश की घड़ी में और अल्लाह को पुकारा। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली, अल्लाह ताला ने उस मुसीबत से निजात दिला दी। लेकिन इसकी कुछ तफ़सील जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात में बयान फरमाई है और वो तफ़सील ये है कि इज़ अबक़ा इलल फ़ुल्किल मशहून, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती के लोगों से नाराज़ होके चले गए। समुंदर पे पहुँचे, वहाँ पे कश्ती पे सवार हो गए और कश्ती जो है वो तूफ़ान में घिर गई और हिचकोले खाने लगी। जो मल्लाह थे उन्होंने कहा कि हमारा तजुर्बा ये है कि ऐसी सूरत-हाल तब पैदा होती है जब कोई गुलाम जो है वह अपने आका से भागा होता है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने आबा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, ये लफ्ज़ अपने मालिक से भागे हुए गुलाम के लिए ही इस्तेमाल होता है। चुनांचे उन्होंने आपस में तय किया कि कश्ती में से कुछ लोग जो हैं उनको निकालना चाहिए, कश्ती का बोझ हल्का करना चाहिए ताकि सारे लोगों पे ये बला ना आए। चुनांचे उन्होंने अल्लाह फरमाते हैं फसाहमा, उन्होंने कुरा डाला कश्ती के लोगों ने, फ़कान मिनल मुदहज़ीन, और उस कुरे में यूनुस अलैहिस्सलाम भी हार गए या कुरा में उनका नाम निकल आया। अब कुरा के मुताबिक, फैसले के मुताबिक लोगों को, कुछ लोगों को समुंदर में फेंक दिया गया, उनमें यूनुस अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह फरमाते हैं फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम, मछली ने निगल लिया उन्हें, यूनुस अलैहिस्सलाम को, और यूनुस अलैहिस्सलाम अपने ज़मीर जो था उसमें मुलामत करनी शुरू कर दी कि हाँ तुमसे गलती हुई है कि तुम अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकल आए। खुद अपने आप को मुलामत करने लगे। वहाँ मुलीम, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा उन्हें मुलामत कर रहा था, बल्कि खुद जब इंसान से कोई कोताही होती है तो कोई लग़ज़श होती है तो पहली दफ़ा एक बार जिसका नफ़्स पाक है, मुत्तकी है, नेक है, पहली दफ़ा तो उसका ज़मीर ज़रूर ही उसको मुलामत करता है। कोई भी इंसान गलत काम करे, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अगर वो आदमी नेक है, मुत्तकी है, अल्लाह का फरमाबरदार है, तो खुद उसका अपना नफ्स जो है वो उसको आगाह करता है कि तुमसे गलती हो गई।
آگے اللہ فرماتے ہیں فلولا انہو کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں تو تسبیح کی انہوں نے، لیکن اس سے پہلے بھی، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، پہلے بھی وہ اللہ کو پکارتے تھے، پہلے بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے تھے، پہلے بھی اللہ کا ذکر اذکار کرنے والے تھے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں نا موبائلوں پہ بڑی پوسٹیں آتی ہیں، یہ بڑے اہم دن ہیں، ان میں یہ کر لیں، ان میں وہ کر لیں، ان میں نیک ہو جائیں، ان میں متقی ہو جائیں، ان میں ولی اللہ بن جائیں۔ ایسے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یہ تو ہماری ایک ٹھیک ہے حرص ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ہماری سمجھ لیں نادانی کی بات ہے کہ جو آدمی پہلے سے ذکر اذکار کا عادی نہیں ہے، وہ خیر ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو اتنا بدل لے کہ بڑا متقی اور اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ ہوتا نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ عادت ڈالیں اپنے آپ کو ان 10 دنوں سے پہلے بھی، یا رمضان سے پہلے بھی اپنے آپ کو ذکر اذکار کی، عبادت کی، قرآن بھی کی تلاوت کی اور نیکی کی عادت پہلے بھی ڈالیں، تاکہ وہ عادت جو ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں۔ یہی ہے یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے تسبیح کرنے کا عمل شروع نہیں کیا، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی تسبیح کرنے والا تھا، اور وہ پہلے کی تسبیح کرنے والی عادت جو تھی نا وہ قائم رہی مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے۔ یہ نہیں ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو انسان اللہ کو ذکر کرنا شروع کرے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ انسان مصیبت آنے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر اذکار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ کا کلام پڑھنے والا ہو۔ یہ جو ہے نا اتنا زور ڈالا ہوا ہے کہ روزانہ میرے خیال میں 20 جو ہے نا وہ پوسٹیں آتی ہیں۔ یہ دن جو ہے یہ بڑے فضیلت، واقعی فضیلت والے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے کہ جس کو ہم آن کر دیں تو فوراً انسان اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ ایسی بات ہے نہیں، یہ تو ایک پروسیس، گریجول پروسیس ہے۔ دیکھیں نا جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو اس کو پہلے پہلی جماعت میں داخل کرتے ہیں، پھر وہ دوسری میں جاتا ہے، پھر چوتھی میں، پھر 5ویں میں، پھر 6ٹھی میں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ پہلے پڑھتے ہی آپ اس کو میٹرک میں ڈال دیں، یا بچے کو شروع سے ہی ایم اے میں ڈال دیں؟ یہ ہوتا نہیں ہے، یہ تو گریجول پروسیس ہے۔ اور دین کا معاملہ، نیکی کا معاملہ، تقوی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ گریجول پروسیس ہے۔ جو آدمی نیکی اور تقوی کی حرص رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بعض اس پہ تقیہ نہ کر لے۔ ہاں جی، یہ 10 دن تو بڑے فضیلت والے ہیں، ان 10 دنوں میں وہ نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جانا چاہیے، آگے پیچھے جو مرضی کرتے رہے۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو ٹھیک ہے رغبت دلانی چاہیے، لوگوں کو کہنا چاہیے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک مستقل عادت ڈالنی چاہیے اپنے آپ کو، جس طرح کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی عادت تھی تسبیح کرنے کی، اور جب وہ ابتلا آئی ان پہ، آزمائش آئی ان پہ، تو پھر وہ جو ان کا پرانا طریقہ کار تھا، جو پرانی عادت تھی تسبیح کرنے کی، وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی جاری رہی، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے ان کو مصیبت سے نجات دلا دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا شروع سے ہی، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں بھی للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑا رہتا۔ اس سے جو اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح جو ہے وہ کتنی فضیلت والی ہے۔ اگرچہ یہاں پہ جو کلمات آئے ہیں وہ تو یہی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ جو آدمی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کو انسان اپنا معمول بنائے، بلکہ تسبیحات جتنی بھی ہیں بڑے فضائل ہیں ان کے،
اور ان ساری تسبیحات کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عام زندگی میں ان کو اپنا معمول بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں، یا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ روزانہ تم 1000 نیکی کماؤ؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ روزانہ کہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1000 نیکی لکھ دیتے ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی تسبیح ہے سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بڑی آسان تسبیحات ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ تسبیح جو ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جن کلمات سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑی فضیلت ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی۔ کیا یہ واقعی ایسی چیزیں ہیں کہ ماض ان 10 دنوں میں ان کا اہتمام کیا جائے؟ یہ 10 دن بڑے فضیلت والے ہیں، بس ان میں تسبیح کرو، آگے پیچھے بھول جاؤ اللہ کو۔ یہ کیا ہوا؟ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو فضیلت ہے یا تسبیحات ہیں یا اللہ کا ذکر اذکار ہے اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے پورے سال بھر کے لیے، بس چند دنوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم زدہ تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ طلحہ کیا بات ہے، بڑے غم زدہ نظر آتے ہو؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر آدمی وہ پڑھتا رہے تو اس کی جو جان کنی کی تکلیف ہے نا موت کی، وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے مرتے وقت۔ اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے سستی کی، کاہلی کی، اور میں نے کہا چلیں وہ کلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کسی کو پوچھ لوں گا، اور بس وہ اسی سستی میں میں پڑھا رہا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکا۔ اب مجھے اس بات کا غم ہے، مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ میں نے وہ کلمہ کیوں نہ پوچھا، تاکہ میں اس کا ذکر اذکار کرتا، اس کو اپنی عادت بنا لیتا اور میری موت کی تکلیف جو ہے وہ ہلکی ہو جاتی اور موت کے وہ چہرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا کیا گمان ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ کہنے لگے ہاں واقعی یہی وہ کلمہ ہے جس کی بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تسبیحات اور تحلیل ہے یہ تو انسان کے لیے ساری زندگی کا کورس ہے، یہ 10 دنوں کا کورس نہیں ہے۔ ساری زندگی جو ہے ان تسبیحات کو، تحلیل کو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو ساری زندگی کے لیے اپنا وظیفہ بنانا چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سونا چاندی ہے نا اس کو جمع کرنے والے اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہ کرنے والے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو قیامت کے دن ان کی آگ کی تختیاں بنا کے تو ان کو داغا جائے گا اس سونے چاندی سے۔ یہ مال اکٹھا کرنا جو ہے جس کی پھر انسان نہ زکوٰۃ دے نہ صدقہ خیرات کرے، یہ اللہ کا عذاب بن جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر ہمیں آپ یہ بتائیے کہ سونا چاندی ہم اکٹھا نہیں کریں گے، کون سی چیز ایسی ہے جس کو ہم اکٹھا کریں، جس کا اہتمام کریں اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی
کہ ذکر کرنے والی زبان جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے 10 دنوں کے لیے نہیں کہی، نہ رمضان کے لیے کہی ہے، یہ ساری زندگی کے لیے بتایا کہ ساری زندگی میں وہ آدمی جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اللہ کو وہ بھی بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری وہ مومن بیوی جو انسان کے ایمان میں اس کی معاون ہو، ایمان میں اس کے نیک کاموں میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے بلکہ نیک کاموں میں اس کی مددگار اور معاون بنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی ہے اس عورت کے لیے بھی اور اس مرد کے لیے بھی جو ایک دوسرے کے ایمان میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس مرد پہ جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھو، اٹھ کے تہجد پڑھو، اللہ کی رحمت ہو اس پہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہو اس عورت پہ جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے کہ اللہ کے بندے اٹھو، اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس پہ۔ یہ رحمت کے اسباب ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، یہ اسباب پیدا کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ مار اتنا کہہ دینے سے او گاڈ بلیس آور ہوم، یا اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ انسان کو رحمت کے وہ اسباب پیدا کرنے چاہیے، ان اعمال کو اپنی زندگی کا جز بنانا چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ تسبیحات اللہ کی رحمت نازل کرتی ہیں، ان سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ خاص صرف سبحان اللہ کہیں، کتنا آسان اور سادہ سی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ وحمدہ اس سے بھی افضل تسبیح ہے۔ اور لا الہ الا اللہ بھی تسبیح ہے، تحلیل ہے، اللہ کو راضی کرنے والی اور موت کی جان کنی کی جو تکلیف ہے اسے کم کرنے والی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ایک حدیث میں کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل کے بارے میں آگاہ نہ کروں۔ اور پھر اس کے بعد 2 باتیں اور ارشاد فرمائیں جو بڑی اہم ہے کہ دنیا کا مال دولت، دنیا کا سونا اور چاندی اکٹھا کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں قتل کرنا اور قتل ہونا اس سے بھی زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں۔ دیکھیں کتنی اہم بات ہے یہ کہ دنیا کا مال دولت ہم بعض اوقات اس بات کا رشک کرتے ہیں، اچھا فلاں آدمی کو اللہ نے بڑا مال دولت دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے، واقعی بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی نیکی کی بات ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کی تو فضیلت بڑی واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو جہاد کے لیے نکلے اور واپس نہ آئے اس سے افضل عمل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل ہونا، اللہ کی راہ میں قتل کرنا اس سے بھی زیادہ افضل عمل تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ایسے 5 منٹ کر لیا تو وہ ذکر ہو گیا، یہ ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر کی عادت بنا لے، چلتے پھرتے انسان ذکر کرتا رہے، بازار میں جائے تو ذکر کرتا جائے، مسجد میں جائے تو ذکر کرتا جائے، دفتر میں ہو تو جائے تو ذکر کرتا جائے، کاروبار کے لیے نکلے تو ذکر کرتا رہے۔ اس کی زندگی کا یہ جزء لا ينفک بن جائے، اس کی زندگی کا ایک ایسا اٹوٹ انگ ہے ذکر ہے کہ وہ کبھی اس سے مس ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے افضل عمل۔ اور اسی طرح یہ جو تسبیح حضرت یونس علیہ السلام کی بہت فضیلت ہے، لیکن انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو تب اللہ کو یاد نہ کرے بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس سے پہلے بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی جو
ذکر اذکار تھا، جو اس کی دعا تھی، توبہ استغفار تھا، اس کی منت سماجت تھی، وہ ہم نے قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دلا دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو اسی طرح غم سے نجات دلاتے ہیں۔ اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ غم کے وقت، مصیبت کے وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ گٹھلیوں کا ڈھیر لگا دیا اور گٹھلیاں اٹھا اٹھا کے ادھر ڈالتے ہیں، بچوں کو بلا لیا مدرسے سے، اچھا یہ سارے بیٹھو، ان کے سامنے گٹھلیاں رکھ دی، یہ پڑھو وہ پڑھو، اور پھر عام طور پہ اچھا جی آیت کریمہ کا ختم کرانا ہے۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کی تسبیح ہے، یہ عام لوگوں میں آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ آیتیں تو ساری قرآن مجید کی ہیں، 60,000 یا کتنی آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آیتیں ہیں یہ، لیکن یہ جو ہے بس وہی جو ایک رسم سی ہے، جن لوگوں نے رسم بنا رکھی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، اچھا جی آیت کریمہ کا ختم کرانا ہے، اس میں ڈھیروں وہ گٹھلیاں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور مدرسے سے یا مسجد سے کچھ لوگوں کو لے آتے ہیں، ہر کے آگے کچھ وہ ڈھیر لگا دیتے ہیں گٹھلیوں کا اور پڑھتے ہیں، پھر بعد میں ان کی دعوت اور وہ ختم وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل رسم ہے، بدعت ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا، اس کی روح کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو طرز عمل یونس علیہ السلام کا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی وہ ذکر اذکار کرنے والوں میں سے تھے، مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور جب مصیبت آئی تو اللہ کو یاد کیا تو ہم نے ان کو غم سے نجات دلا دی۔ لیکن اگر اور کوئی مومن ایسا ہو جس کا طرز عمل ایسا ہوگا، جو پہلے سے بھی مصیبت اور آزمائش آنے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور پھر جب مصیبت آ جائے تو پھر اور بھی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، تسبیحات کرنے والا، تو پھر ہم اس کو نجات دیں گے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ختم کرا لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، اچھا یہ ہم نے تو بڑا کیا، ہو نہیں رہا، مصیبت جاتے نہیں ہے، غم جاتا نہیں ہے۔ بھئی غم جائے کیسے؟ ہم تو رسم کرتے ہیں، بےتے کرتے ہیں، اس سے تو غم جاتا نہیں، اس سے اللہ کا ریٹ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اللہ کا قانون سے پورا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا قانون ہے اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر جو تھا وہ پہلے بھی تسبیح تحلیل کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا، جب مصیبت آئی تب بھی اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف اپنی مشکل پیش کی، اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کی، پھر اللہ نے اس کو غم سے نجات دلائی۔ اور اگر کوئی اور بھی ایسا مومن آدمی ہوگا جس کا طرز عمل ویسا ہوگا جیسا یونس علیہ السلام کا تھا، اس کو ہم نجات دیں گے۔ اس سے غلط مطلب بالکل نہیں لینا چاہیے، اس کے جو ہے نا اللہ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات، اللہ کے احکام، ان کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یونس علیہ السلام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر سے الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وزکریا، اور زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردن، یا اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ یہ تنہا نہ چھوڑ دے، اس کی وضاحت ویسے تو سورہ مریم میں جو دعا کی جب زکریا علیہ السلام نے، تو اس میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اس میں زکریا علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، انی خفت الموالی من ورائی، یا اللہ یہ جو میرے وارث ہیں نا، ان سے مجھے ڈر ہے کہ جو میں دین کا کام کر رہا ہوں، جو میں تیرے دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کر رہا ہوں، مجھے اپنے آنے والوں سے ڈر ہے کہیں یہ سلسلہ منقطع نہ کر دیں، کہیں یہ میرے کام کو آگے چلا نہ سکیں، لہذا یارثنی و یارث من آل یعقوب، یا اللہ مجھے اس کام میں میرا وارث چاہیے، میرے مال دولت کا وارث نہیں چاہیے کہ میرے جو کروڑوں کے بینک بیلنس ہیں ان کا وارث اب کون ہوگا، وہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے،
یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دولت بہت دے دیتے ہیں، آزمائش ہے یہ بھی، اولاد ہوتی نہیں، پھر انسان جو ہے وہ اپنے جو جائز ورثاء ہیں ان کو محروم کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے تراشتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ورثاء کو، مال دولت کے ورثاء جو ہیں ان کے جائز ورثاء کو، جن کو اللہ نے وارث قرار دیا ہے، ان کو محروم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ بڑی سخت آزمائش ہے یہ مال دولت کی وراثت بھی، اکثر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں ان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی وراثت جو ہے وہ اپنے بیٹوں میں رکھنے کے لیے اپنی 3 بیویاں تھیں اس کی، ان کو طلاق دے دی تاکہ میری وراثت جو ہے ان عورتوں میں نہ جائے اور میری وراثت میرے بیٹوں میں ہی رہے۔ اب یہ بہت بڑا گناہ تھا کہ جو جائز حقدار ہیں وراثت کے، بیوی جو ہے وہ جائز حقدار ہے وراثت کی، اس کو مرد کی وراثت سے حصہ ملنا چاہیے، خواہ زیادہ ہو تھوڑا ہو جتنا بھی ہو، اس کا حق ہے یہ۔ اس کو وراثت سے معروم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، عذاب ہے اس کے لیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلایا اور اسے یہ وارننگ دی کہ تم نے اگر طلاق سے رجوع نہ کیا اور ان بیویوں کو ان کا جائز حق ادا نہ کیا اور تم اسی طرح مر گئے ان کو ان کا حق دیے بغیر، تو مرنے کے بعد میں تمہاری قبر کو سنسار کرا دوں گا۔ اتنا سخت اور اتنا زبردست اس کو وارننگ دی کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو جائز حق نہ دیا ان کی طرف رجوع کر کے، تو میں تمہاری قبر کو سنسار کرا دوں گا۔ یہ مال دولت جو ہے یہ بھی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مال دولت کے وارث نہیں طلب کیے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے آگے یہ بات واضح کر دی، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، آل یعقوب جو کچھ کرتے آ رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت جو کرتے آ رہے ہیں، یا اللہ اس کے لیے وارث چاہیے۔ اور جب انسان نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دین کی خدمت کی دعا کرے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قبول نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا فوراً قبول کر لی، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا بیٹا ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے پوری دنیا میں اس نام کا کوئی بندہ نہیں آیا۔ اور پھر جیسے ہی یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا ان کو، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا، بچپن میں ہی ہم نے نبوت دے دی، بچپن میں ہی وحی کر دی ہم نے ان کی طرف۔ وحنانا من لدنا، اور ہم نے ان کو نرم مزاج دیا، نرمی عطا کی، وزکاتن، اور بہت ہی پاک متقی صاف اور ستھرا آدمی بنایا ان کو، وکان تقیّا، اور وہ بڑا متقی آدمی تھا۔ یہ نتیجہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا کہ دعا کی انہوں نے اپنے مال کی وراثت کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اپنے دین کی وراثت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے بیٹا مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور بیٹا بھی نبی بنا کے دیا کہ ٹھیک ہے جو تمہاری خواہش تھی، جو تم نے دعا کی تھی، وہ دعا ہم نے قبول کر لی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام نے بات تو یہی کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر لی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی، واصلحنا لہ زوجہ، جو اس میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت زکریا نے کہا کہ میری عورت تو بانجھ ہے، اولاد تو ہو نہیں سکتی، بوڑھی ہو گئی ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور اولاد کے قابل نہیں ہوں، لیکن یا اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورت اور بوڑھے مرد کی جو دعا تھی بڑھاپے کی عمر کی دین کی خدمت کے لیے، وہ بڑھاپے کی عمر میں قبول فرما لی۔ اس کو مثال بنا کے قرآن میں بتایا کہ دیکھو میں کتنا قادر اور قدیر ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لیکن آج تو مصیبت یہ ہے
کہ اگر 1 سال یا 2 سال اولاد نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ درباروں پہ ٹھوکریں کھانے چلے جاتے ہیں، درباروں پہ اور خانقاہوں کے مٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں اور ناجائز منتیں اور شرک شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کے یہی تو سبق ہے ان لوگوں کی زندگیوں میں. بوڑھے ہو گیا، اللہ نے اولاد نہیں دی لیکن اللہ سے مایوس ہوئے، مانگا اللہ سے ہی، کسی نبی کا واسطہ بھی نہیں دیا، کسی نبی کی قبر پہ بھی نہیں گئے، اللہ سے ہی مانگتے رہے کہ یا اللہ اولاد تو ہی دینے والا ہے، یا اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن یا اللہ تو تو قادر ہے، تو تو دے سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑھاپے کی عمر میں اس کی دعا قبول فرما لی، یحییٰ کی اولاد دی، اس کی بیوی کو ہم نے مند کر دیا، صحت مند کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا. آگے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ سارے لوگ جتنے بھی انبیاء تھے ان کی صفت کی ہے اللہ نے. یسارعون فی الخیرات، نیکی کے معاملات میں بہت ہی کوشش کرنے والے، تیزی دکھانے والے، سبقت لینے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ان کو امید سے اور خوف سے دونوں طرح سے وہ ہمیں پکارتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے جھکنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے آخر میں قبولیت دعا کی وجہ بتا دی کہ ان انبیاء کی جو دعائیں ہیں ہم نے کیوں کیسے قبول کی، کیوں قبول کی. بڑی اہم بات ہے یہ. بعض اوقات ہم آیتوں کو پڑھ کے ایسے ہی آگے گزر جاتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں کرتے. توجہ کرنی چاہیے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ توجہ کرنے والا ہے. یہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب کی باتیں بتا دی. لوط علیہ السلام کو بچا لیا، ابراہیم کی دعا قبول کر لی، اس کو ہم نے بیٹے دیے، اس کو پھر آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر کر دیا، پھر اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ ہم نے سب کی دعائیں قبول کی. کیوں دعائیں قبول کی؟ آداب دعا کیا ہے؟ کن چیزوں سے اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ اللہ نے آگے وہ بھی بتا دیا بات. وہ پہلی بات تو یہ بتائی یسارعون فی الخیرات، کہ جو لوگ نیکی کے معاملے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دل سے شعوری طور پہ نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں. نیکی کا جو جذبہ ہوتا ہے یا نیکی کی تڑپ ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی کتنی اس میں تڑپ ہے. اللہ وہ تڑپ پوری کر دیتے ہیں. صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے فلاں قبیلے کے ساتھ تجارت کی ہے، تجارت میں مجھے بڑا نفع ہوا ہے. اب وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہر معاملے میں وہ جو ہے نا تربیت اس انداز سے کی کہ لوگوں کی توجہ جو ہے آخرت کی طرف دلائی، لوگوں کو آخرت کی یاد دلائی. وہ آدمی تو آ کے خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے مال میں بڑا فائدہ ہوا ہے، تجارتی فائدہ بڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا اچھا میں تمہیں اس سے ایک اچھا سودا نہ بتاؤں جس میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا کوئی سودا ہے اس سے بھی زیادہ فائدہ ہو مجھے؟ فرمایا کہ ہاں. کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھ لو، 10 آیتیں یاد کر لو، تمہیں جتنا بھی فائدہ ہوا ہے، خواہ وہ 100 گنا فائدہ ہوا ہے، 200 گنا فائدہ ہوا ہے، جتنا بھی فائدہ ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا تمہیں اس سودے میں. سودا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا ہے تمہارا اللہ کے ساتھ. اب یہ دیکھیں یسارعون فی الخیرات کی بات کہ وہ آدمی گیا جا کے اس نے 10 آیتیں یاد کی، ایسے کان سے سن کے دوسرے کان سے بات نکال نہیں دی. ہاں جی ٹھیک ہے کر لیں گے. جا کے یاد کی آیتیں اور آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ میں نے بات پوری کر، 10 آیتیں میں نے یاد کر لی ہیں. یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کے کام میں انسان کوتاہی نہ کرے، سست نہ ہو جائے، کاہل نہ ہو جائے. آج ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، اذان ہو گئی ہے، ابھی تو 20 منٹ ہے نا، ابھی چلیں گے 5 منٹ جب رہ جائیں گے وضو کر کے پھر آرام سے چلیں گے، پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں، جہاں بھی جگہ ملے گی جا کے پڑھ لیں گے. یہ یسارعون والی بات نہیں ہے. یسارعون والی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ اذان کا ٹائم ہے، اس وقت انسان اپنے کام کاج چھوڑ دے، اٹھ کے وضو کرے،
اور جا کے کوشش کرے کہ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے میں نماز ادا کروں، سنتیں اطمینان سے ادا کروں، جا کے میں مسجد میں ذکر اذکار کروں پہلے بیٹھ کے نماز سے۔ یہ ہے یسارعون فی الخیرات۔ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، یہ فلاں آدمی کی ایک کھجور ہے، میں اس کے ساتھ اپنی دیوار کو ٹیک بنانا چاہتا ہوں، اور اگر وہ آدمی مجھے کھجور دے دینا تو میرا کام سنور جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، کھجور والے کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ کھجور ہے تمہاری، اور فلاں آدمی یہاں دیوار بنانا چاہتا ہے، اس کی ٹیک لگانا چاہتا ہے، تو یہ کھجور تم دے دو اس آدمی کو، میں تمہیں جنت میں کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ بس وہ آدمی تو تھا ہی ایسے دنیا کے مال والا، نہیں یا رسول اللہ، یہ تو پرانی کھجور ہے، دادے کی پردادے کی باپ کی، یہ کھجور جو ہے نا بس میرے بڑی اس سے مجھے محبت ہے، اور یہ کھجور تو میں نہیں دے سکتا۔ یہ اب ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا مزاج کی بات ہوتی ہے۔ اب صحابی تھے حضرت ابو دردہ، ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی سے کھجور مانگی ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ ہے یسارعون فی الخیرات۔ وہ آدمی بھاگا بھاگا گیا اس آدمی کے پاس جو کھجور کا مالک تھا، جا کہنے لگا کہ یہ بات ہوئی ہے تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہاں یہ بات ہوئی ہے۔ کہنے لگا اچھا اس کھجور کی 10 کھجوریں لے لو۔ اور نہیں یہ تو میری بڑی پرانی کھجور ہے، اچھا 20 کھجوریں لے لو۔ اچھا نہیں یہ اتنے نہیں۔ اور دادا کہنے لگے کہ میرا فلاں باغ ہے، وہ سارے کا سارا باغ لے لو، میں جنت کی کھجور کا وعدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہتا ہوں۔ اپنے سارے کا سارا باغ ایک کھجور کے لیے دے دیا اس کو۔ وہ آدمی راضی ہو گیا باغ پہ، ٹھیک ہے یہ میری کھجور تم لے لو، باغ مجھے دے دو۔ اب وہ حضرت ابو دردہ بھاگے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ سودا ہو گیا، میں نے سودا کر لیا ہے، اب اس ایک جنت کی کھجور کا وعدہ جو اس سے ہوا تھا وہ مجھے آپ بتا دیں، وہ میرے ساتھ وعدہ کر لیں آپ۔ فرمایا کہ دادا تمہارے لیے جنت کے کھجور میں بڑے گوشے لگے ہیں، میں خوشے دیکھ رہا ہوں، جنت میں تمہاری کھجور کے ساتھ اتنے خوشے لگے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی زبان سے بات نکلے تو پھر انسان پیچھے نہ رہے، اس سے نیکی کے لیے بھاگنے والا ہو۔ یہ قبولیت دعا کی پہلی بات بتائی ہے اللہ نے ہمیں۔ دوسری بات یہ بتائی ہے یدعوننا رغبا و رہبا، امید بھی ہو ڈر بھی ہو، دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کا جو ہے وہ دامن نہ چھوٹے، انسان خواہ کیسے بھی حالات ہو جائیں اللہ سے انسان پر امید رہے، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، جتنا اللہ کی عظمت آپ کے ذہن میں ہوگی اتنا اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم جیسے گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالتے ہوئے کیا پرواہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے، اللہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ خوف دل میں رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں ہمارے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کون سی مٹھی میں ہیں ہم۔ صحابہ کو یہی خوف رہتا تھا۔ ابو عبداللہ جو تھے وہ رونے لگے وفات کے وقت۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار ابو عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں جہنم والے ہیں، دوسری مٹھی میں جنت والے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں کس مٹھی میں ہوں، میں جنت والوں میں سے ہوں یا جہنم والوں میں سے۔ یہ خوف جو ہے یہ رہنا چاہیے۔ انبیاء کے بارے میں فرمایا، انبیاء جب ہمیں پکارتے تھے تو ان کو خوف بھی رہتا تھا اور امید سے بھی رہتے تھے۔ امید اس بات کی کہ اللہ خیر و ثواب بھی دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں دینے والے ہیں، ہماری دعائیں قبول کرنے والے ہیں، اس بات کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی رہنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے جو اللہ نے فرمائی دعا کی قبولیت کے لیے، یہ بھی ضروری ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور آخری بات یہ فرمائی کہ ہمارے آگے جھکنے والے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا اطاعتگار ہو جائے۔ جب پتہ چل جائے کہ اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے تو اللہ فوراً وہ کام کرے، اور جس بات سے پتہ چل جائے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ ہے اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کے آگے عاجزی اور انکسار اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
یہ کسی کا حانی کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا سارا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے، اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے۔ اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں یہ میں صرف غریبوں میں تقسیم کروں گا تو پھر غریبوں میں ہی تقسیم کرنی چاہیے۔ اگر یہ نیت نہیں کی تو پھر انشاءاللہ قربانی کا گوشت جو ہے جو میت کی طرف سے کیا گیا ہے اس کو کھانے میں کوئی حرج کی بات ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان اللهم ثبتنا على الاسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين